अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूँ आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। नाज़रीन किराम, क़याम अमन इंतहाई बुनियादी उमूर में से मैं समझता हूँ, बुनियादी उमूर की अगर बात की जाए तो क़याम अमन उसमें होना इंतहाई ज़रूरी है। याद रखिए, कोई भी मुआशरा उस वक़्त तक कामयाबी और तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकता जिस माशरे में अमन और सुकून ना पाया जाता हो। और अगर हम कुरान करीम का मुताला करें तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की दुआएँ हमें मिलती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़ास दुआ, रब्बी जल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहू। पहले बात की अमन की, फिर बात की मईशत की। इस्लाम ने मईशत से भी ज़्यादा तरजीह अगर किसी चीज़ को दी तो क़याम अमन है। और यकीनन मैं समझता हूँ क़याम अमन जिस माशरे में होता है उसी माशरे में सुकून होता है, वही माशरा तरक्की की राह पर गामज़न होता है। और अगर बात की जाए दीन इस्लाम की बुनियाद की, असास की, तो दीन इस्लाम की बुनियाद और असास ही जो है वो मैं समझता हूँ कि अमन के ऊपर है। और दीन इस्लाम ने हमें पैगाम दिया वहदत का, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। बार बार मुसलमानों को वहदत का पैगाम दिया, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। लेकिन बाज़ औक़ात मुआशरे के अंदर रहते हुए इख्तिलाफ़ राय भी हो जाता है। लेकिन इख्तिलाफ़ राय को अगर हम मुखालफत में ले जाएँ और इससे आगे बढ़कर जब दुश्मनी के ऊपर उतर आएंगे तो माशरा जो है उसके अंदर मैं समझता हूँ बिगाड़ आएगा, इंतशार आएगा। और ऐसे माशरे जो हैं फिर देर पार मैं समझता हूँ कि नहीं चल सकते, देर तक इन माशरों का क़याम मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, यकीनन ये 5th जनरेशन वार का दौर है। और यहाँ फ़िक्री जंग की बात की जाए तो ये फ़िक्री जंग का दौर है। और इस दौर में हमें बहुत सारी चीज़ों का इदराक भी होना चाहिए, शऊर भी होना चाहिए। और उनका मुकाबला करने के लिए हमारे पास मैं समझता हूँ कि शऊर, बेदारी और फ़हम भी होना चाहिए। और इसी हवाले से मैं समझता हूँ रियासत पाकिस्तान ने हमेशा की तरह एक बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव लिया। गुज़श्ता चंद दिनों पहले इस्लामियती कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान के एक हॉल के अंदर एक अहम इन कैमरा सेशन हुआ, जिसे हम कह सकते हैं एक अहम नौइयत के इजलास था, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र की बड़ी शख्सियात, जय्य शख्सियात ने शिरकत की। और मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से अमन व अमान की हवाले से एक खूबसूरत ज़ाब्ता अखलाक मुरतब किया, जो कि पैगाम पाकिस्तान एक हमारा मुतफ़िक़ा कौमी बयानिया है, उसकी रोशनी में मुरतब किया गया। और तमाम मसालिक के उलमाए कराम, कायदीन और मशाइख़-ए-इज़्ज़ाम ने उस पर दस्तखत भी कर दिए और एक वाज़ेह पैगाम दे दिया कि अमन के बगैर इस माशरे का जो है मैं समझता हूँ कि इस माशरे की तरक्की मुमकिन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमें इस हवाले से अपना किरदार अदा करते रहना होगा। और आज इस अहम मौजू पे हमारे साथ गुफ्तगू के लिए जो मेहमान शख्सियात मौजूद होंगी, सबसे पहले डॉक्टर किबला अय्याज साहब, आप चेयरमैन हैं इस्लामियती कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान के, आप हमारे साथ होंगे। हमारे साथ होंगे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब, आप मेंबर हैं इस्लामियती कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान के। उनके साथ डॉक्टर अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, आप भी मेंबर हैं इस्लामियती कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान के। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चेयरमैन साहब, ये एक बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव आपने हमेशा की तरह इस साल भी लिया और ये बड़ा अहम संग मील है और जिसकी मैं समझता हूँ कि इस दौर में हमें बड़ी ज़रूरत थी। और यकीनन हम 5th जनरेशन वार का सामना कर रहे हैं, पाकिस्तान जहाँ दीगर मुश्किलात का सामना कर रहा है, तो अमन व अमान के हवाले से भी हमें बहुत सारे चैलेंज दरपेश थे। और आपने हमेशा की तरह ही हक अदा किया और इस्लामियती कौंसिल के प्लेटफार्म को मुहैया किया और पूरे मुल्क की दीनी क़यादत को इकट्ठा करके आपने एक ज़ाब्ता अखलाक कौम के हवाले कर दिया। क्या कहेंगे, ये किस कदर ज़रूरी था और आपको इसके जब इसको तैयार किया गया इसके अहम मकासद क्या थे और अहम नुकात क्या थे चेयरमैन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आपने एक बहुत अच्छी तमहीद रखी। ये तो मुहर्रम उल हराम से पहले या मुहर्रम उल हराम की इब्तिदा में ये तकरीब और इस किस्म के इज्तिमा का एहतमाम हम करते रहे हैं गुज़श्ता 3-4 सालों से। और इसका मकसद ये होता है कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, जय्यद उलमा और रहनुमा, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, उनको यकजा किया जाए ताकि एक अहदनामे पर दस्तखत हों। और वो अहदनामा इस मकसद के लिए हो कि न सिर्फ ये कि मुहर्रम उल हराम को हम पुरअमन तरीके से इस महीने का को यकीनी बनाएं, बल्कि बाकी जो साल के 11 महीने हैं उन महीनों में भी अमन व अमान को यकीनी बनाया जाए। अब ये जो निकात हैं, इन निकात में बुनियादी बात यही है
کہ آئین پاکستان کی پاسداری ہو، جو حلف اٹھایا گیا ہے آئین پاکستان کے ساتھ وفاداری کا، اور مسلح اقدام جو ہے یہ صرف ریاست کا استحقاق ہے، کسی گروپ کو یا کسی ایک فرد کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ مسلح اقدام کا اعلان کریں۔ امن و امان کو یقینی بنانا یہ ہم سب کا فریضہ ہے، اور علماء کرام کا اس سلسلے میں بہت اہم کردار ہے۔ ان سے گزارش کی گئی کہ وہ اس کردار کو مسجد و محراب، ممبر و محراب اور اپنے جو اثر و رسوخ کے حلقے ہیں ان کے ذریعے اس پیغام کو عام کر دیں۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ جو اجتماع ہے یہ ہمیشہ اس کے نتیجے میں مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور الحمدللہ کئی سال ایسے گزرے ہیں کہ ہم محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ پرامن طریقے سے گزر جاتا ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوتا، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ ایک پرامن پاکستان ہو تاکہ اس کا بیرونی تاثر بھی برقرار رہے، اندرونی استحکام بھی قائم ہو۔ بالکل چیئرمین صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور یقیناً جو اس کے اثرات ہیں وہ تو ہمارے پاکستان کے معاشرے میں بہت زیادہ مرتب ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دیگر جو دنیا اسلامی ممالک ہیں انہوں نے بھی اس پیغام پاکستان کی روشنی میں استفادہ کرنے کی کوشش کی، اور اس حوالے سے آپ لوگوں نے انگلش کے اندر اور عربک کے اندر بھی اس کا ٹرانسلیشن کروایا، اور دیگر ممالک نے اس سے استفادہ بھی کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو قانون کی صورت دے دی جائے، قانون کا حصہ بنا دیا جائے، تو بار بار یہ ضابطہ اخلاق جاری کرنے اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اور ایک جو ضابطہ اخلاق متفقہ تیار کر دیا گیا ہے باقاعدہ قانون بنا دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ مزید بہتری نہیں آئے گی؟ ہم نے تو جب پیغام پاکستان کی منظوری ہوئی اور تمام جید ترین علماء کرام نے اس پر دستخط کیے، اور اس وقت کے جتنے بھی مدارس کے وفاق تھے ان کے عمراء اور نظماء ناظم جو تھے ان کے دستخط ہوئے، تو اس وقت بھی اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ ایک تجویز پیش کی تھی کہ اس کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ پارلیمنٹ اس کو اپنا لے، اس کو اس کی منظوری دے دے، اور پھر یقیناً جب پارلیمنٹ منظوری دے دے تو جہاں اس کے لیے ضروری قانون سازی ہو وہ قانون سازی بھی تو اسی کے نتیجے میں ہونی تھی۔ تو یہ مرحلہ ابھی باقی ہے، ہماری کوشش تو جاری ہے، انشاءاللہ اس کو پارلیمانی منظوری مل جائے تو پھر اس کے حوالے سے قانون سازی بھی ہوگی، لیکن اس وقت اس حوالے سے جو پہلے ہی سے قوانین موجود ہیں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانا بہت ضروری۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ چیئرمین صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو قوانین پہلے سے بھی موجود ہیں اگر ان کو چارج کیا جائے، ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور اگر کوئی ایسے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں قانون کی گرفت میں بھی لانا ہوگا، اور جب سزا اور جزا کا تصور جو ہے کلیئر ہو جائے گا تو معاشرہ جو ہے مزید جو مستحکم بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ دونوں شخصیات بھی چیئرمین صاحب کے ساتھ وہاں موجود تھے، آپ نے دستخط کیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یقیناً ہمارے ملک کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے، کیا اب ہمیں ان چیزوں کو بڑے پس پشت ڈال دینا چاہیے؟ جب ہم دیگر اقوام کو دیکھتے ہیں، ترقی یافتہ اقوام، وہاں بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے، لیکن وہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ریاست کے ساتھ وابستگی ان کی ایسی ہے کہ ریاست پہ مر مٹنے کا عزم بھی کرتے ہیں، جذبہ بھی رکھتے ہیں، قومیں جو ہیں وہ ترقی کے لیے نئی چیزیں جو ہیں نئی جہتوں کی طرف وہ اپنی توجہ ہے، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہر سال بعد ہمیں یہی فکر لائق ہوتی ہے کہ امن و امان کے والے سے ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے، اب اس سے آگے بڑھ کے کوئی سٹیپ نہیں لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ یقیناً یہ جو ضابطہ اخلاق آپ کے سامنے موجود ہے اور جس کو آپ نے آج کا موضوع بحث قرار دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم ترین دستاویز جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء، قائدین، مختلف مذہبی تنظیموں کے قائدین نے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے تمام فضلاء اراکین نے اس پر دستخط کیے ہیں، اس پر مکمل بحث ہوئی ہے، ایک شق کو لیا گیا ہے، اور جتنے اعتراضات، تحفظات تھے وہ سب واضح کیے گئے ہیں، اس کے بعد سب نے اس کو دستخط کر کے اس کو تسلیم کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضابطے پہلے بھی موجود رہے،
لیکن مشکل پیدا ہوتی ہے ان کے نفاذ کے حوالے سے، اس پر عمل کرانے کے حوالے سے. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا اور چیئرمین صاحب نے متوجہ کیا کہ ضابطہ انتہائی جامع ضابطہ بنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہاؤس میں سے کسی نے بھی اس کے کسی شک پہ اعتراض نہیں کیا. بہت خوب. اور ہم سراہتے ہیں محترم چیئرمین صاحب کی کاوش کو کہ جنہوں نے تمام ضابطہ اخلاق سے یہ جو ضابطے بنے تھے اس سے ایک خلاصہ اور نتیجہ نکال کے سامنے رکھ دیا جو اتنا جامع معنی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے تقاضوں کو دیکھا جائے ان تمام تر حالات و واقعات کو اس میں سمو دیا گیا ہے جس کو اس ضابطے کی روشنی میں کنٹرول کرنا مقصود ہے. اس میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے تعلیمی اداروں کو بھی لیا گیا ہے. اس میں خواتین کو، مردوں کو، بچوں کو، خنثی حضرات کو جو پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ ضابطہ اخلاق میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے حقوق کی بھی پاسداری کی گئی ہے. اور پھر سب سے پہلی شک جو ہے وہ سب سے اہم ترین شک ہے کہ ہر شہری پر لازم ہے کہ وہ آئین پاکستان کا دفاع کرے، آئین پاکستان کی پاسداری کرے، کیونکہ پاکستان کا آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے جو قرآن و سنت کے مطابق بنا ہوا ہے اور جس کی تقریباً تمام شکیں جو قرآن کے مطابق ہیں. اگر جہاں کہیں کوئی پہلو نظر آتا بھی ہے حالات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی نظامی کونسل کے فاضل اراکین اس کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں، اس کے بارے میں اپنے متفقہ رائے دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئین جو ہے کسی بھی ملک کی بقا اور ترقی کا ضامن ہوتا ہے. ہم نے دنیا میں دیکھا کہ 100 200 سال 400 سال پرانے آئین موجود ہیں اور حکومتیں اس پہ چل رہی ہیں. آئین ہے تو اس کی پاسداری اور ملک کامیابی سے چل رہا ہے. ہمیں بھی اپنے آئین کو سامنے رکھنا چاہیے. آئین نے جس طرح ہر شہری کو مکمل آزادی دی ہے، مذہبی آزادی دی ہے، مسلم غیر مسلم کی تمیز تک نہیں کی، لیکن پھر بھی واضح کر کے مسلمانوں کے حقوق بھی بیان کر دیے اور خاص طور پر غیر مسلموں کو بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مسلموں کے لیے تو اتنا یہ مفید ضابطہ اخلاق ہے کہ ان کو خاص طور پر اس میں مقام دیا گیا، اس کا تذکرہ کیا گیا. اور شاید دنیا کے ممالک میں واحد پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا کہ جس میں غیر مسلموں کو ان کی آبادی کے تناسب سے قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں باقاعدہ سیٹیں دی گئی ہیں. بالکل ہم صاحب آپ نے دنیا میں بالکل صحیح فرمایا. اور یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی اور شاہ صاحب بھی اکثر یہ بات کہا کرتے ہیں کہ اقلیتوں کے لیے جو پاکستان ہے ایک جنت کی ضمانت رکھتا ہے، جنت کی نظیر ہے یہ، اور یقیناً یہاں پہ حقوق ان کو دیے جاتے ہیں. اور آپ نے ایک بڑی اہم بات کی قبلہ صاحب نے بھی. شاہ صاحب یہ جو ابھی نیا ضابطہ اخلاق اس دفعہ جاری کیا گیا، ہم نے دیکھا کہ اس میں نئی شکیں کچھ شامل کی گئیں جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا خنثی کے حوالے سے اور اسی طرح خواتین کے حوالے سے اور ریاست کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں وفاداری جو ہے. ایک مسلمان شہری جو ہے وہ ایک مسلمان ریاست کے اندر رہتا ہے، اس کا ریاست کا جو آئین ہے، جب آپ بات کرتے ہیں کہ آئین جو قرآن و سنت کے تابع ہے، تو جب قرآن و سنت کے تابع آئین ہے تو اس کے ساتھ حلف جو پورا نبھانا اس کا اور اس کے ساتھ وفاداری کرنا کس قدر ضروری ہے ایک شہری کے اوپر. اور جو نئی شکیں آپ لوگوں نے اس میں شامل کی ہیں اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ حضرت چیئرمین صاحب نے اور ہمارے کونسل کے فاضل ممبر حضرت ڈاکٹر علامہ محسن اکبر صاحب دونوں بزرگوں نے بہت بصیرت کے ساتھ ہمارے ضابطہ اخلاق کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے اور اس کی بہت ساری تفصیلات سے ناظرین کرام کو، آپ کو، سب کو آگاہ فرمایا ہے. تو یقیناً یہ ایک بہت پاکیزہ کوشش ہے ضابطہ اخلاق اور ایک بہت میں سمجھتا ہوں تاریخی دستاویز اس قوم کو حاصل ہوئی ہے اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ. اور کونسل کو اس میں حضرت چیئرمین صاحب جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کا بہت اس میں رول ہے، بڑی کوشش ان کی. تمام مکاتب فکر کے زعماء کو اس میں جمع کیا گیا. اور یقیناً جیسے ابھی آپ نے سوال میں بات اٹھائی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک مسلمان اپنی ریاست جہاں انسان رہتا ہے، اپنے وطن میں جہاں وہ زندگی بسر کرتا ہے، ہمیں اسلام نے کیا تعلیم دی ہے کہ اس ملک کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ، اس وطن کے ساتھ ہماری وفاداری ہونی چاہیے، ہماری اس کے ساتھ ایک دلی وابستگی ہونی چاہیے. جی بالکل. اگرچہ ہمارا پاکستان تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسلامی ملک بھی ہے، جی خدا نہ خواستہ اگر اسلامی ملک نہ بھی ہو، جیسے ہمارے اب لوگ بہت سارے انگلینڈ میں رہتے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، تو وہاں وہ اس بات کے پابند. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حضرت جناب یوسف علیہ السلام ما کان لیاخذ خوفی دین الملک، وہ جس ریاست میں اس وقت آباد تھے نا، بعد میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں کا وزیر اعظم بنا دیا، عزیز مصر بنا دیا، لیکن اس سے پہلے وہ وہاں قید بھی رہے اور ظلم کا نشانہ بھی بنے. مگر ان ساری حقیقتوں کے باوجود اللہ کے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام نے کیا کردار پیش کیا، کیا نمونہ پیش کیا، اور اللہ نے اس نمونے کو قرآن پاک کا حصہ بنا کے ہمارے سامنے بیان کیا. وہ یہ ہے
کہ وہ اپنے بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے بحیثیت وزیر اعظم، لیکن قرآن پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ ما کانا لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ نے جو دستور اور آئین بنایا ہوا تھا ملک کا، اس کے قوانین کے مطابق جو اس کے امیگریشن کے قوانین تھے، وہ اپنے بھائی کو اسے روک نہیں سکتے تھے سوائے ایک طریقہ کار کے جس کو پھر انہوں نے اڈاپٹ کیا، اپنایا، اور یہ پیغام دے دیا کہ آپ جس ریاست میں رہتے ہیں اس کے ساتھ وفادار رہیں اور اس کے استحکام کے لیے اپنا کردار، یوسف علیہ السلام نے کردار پیش نہیں کیا، جو خواب کی تعبیر بتائی، پھر کہا جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، پھر آپ نے اپنی صلاحیتیں وہاں پہ صرف کی، حالانکہ وہ ظالموں کا ملک تھا اور عقیدے کے لحاظ سے وہ شرک کرنے والے لوگ تھے، مگر ان ساری اختلافات کے باوجود پیغمبر کا کردار جو ہمارے سامنے بطور نمونہ پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی ریاست کے ساتھ وفادار رہنا۔ بالکل صحیح، خاص طور پہ جب ریاست ہو پاکستان جیسی ریاست جس کا نام ابھی جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے اسلامی جمہوریہ پاکستان، بالکل صحیح، اور جس کا آئین اور دستور ایسا آئین ہے کہ جس کی پہلی شکمیت درج ہے کہ پاکستان کا سپریم لا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاکستان کا سب سے بڑا قانون وہ اللہ کا قرآن اور کی سنت مبارکہ ہے، حدیث پاک ہے۔ تو جب یہ ہمارا دستور اور آئین ہو تو اس ملک کے ساتھ وفادار ہونا، اس آئین کی پاسداری کرنا تو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر میں سمجھتا ڈبل طور پہ فرض ہے۔ ہم نے پابند ہمیں اس بات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ و اشد، یا اللہ بے شک پہلے ہمارا آبائی وطن وہ مکہ معظمہ تھا، لیکن اب ہماری ریاست وہ مدینہ منورہ ہے، تو اس کی محبت ہمارے دلوں میں اور شدت سے پیدا کر۔ بالکل صحیح ہے، آپ نے دعائیں مانگی اللہ بارک لنا فی اور یہ ایک مدینہ، بات اگر کہا جائے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں سیرت کا پیغام بھی ہے، جہاں پہ اللہ کے قرآن کا پیغام ہے، سیرت کا پیغام بھی اور دین کا پیغام ہے۔ اور آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ دوہرا فرض ہے ہمارے اوپر ریاست کے ساتھ جو ہم نے وفاداری کرنی ہے، ہم نے اگر اس بحیثیت شہری اس ریاست کا ہم نے آئی ڈی کارڈ بنائے تو اوپر لازم ہے اس کے قوانین کی بھی میں سمجھتا ہوں پیروی کرنی چاہیے، اور قوانین جو ہے ہمیں جو سبق دے رہے ہیں ہم نے اس کا احترام کرنا ہے، اور بحیثیت شہری جو ہماری ذمہ داری ہیں ان کو بھی ہم نے نبھانا ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پہ ٹائم ہوا بریک کا، بریک کے بعد آ کے اس موضوع پر مزید جاننے کی کوشش کریں گے کیسے ہم اپنے اس پیارے وطن کو پرامن بنا سکتے ہیں۔ ویلکم بیک بھی پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جہاں پہ دیگر چیلنجز کا سامنا ہے وہاں پرامن معاشرے کا قیام جو ہے یہ بھی ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے، اور یقیناً پاکستان کو علامہ صاحب بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن کی طرف سے الجھا دیا جاتا ہے، مختلف فکری اور ذہنی طور پر ہمارے اندر جو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے بھی ہمارے درمیان کئی دفعہ لسانی بنیادوں پر یہاں جھگڑے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ قومیت کی بنیاد پہ، اور اس کے بعد بات چلی تھی مثالی کی بنیاد پہ۔ اب تو بات اس سے آگے میں اگر کہوں تو سیاسی بنیادوں پر ہمارے اندر اتنی تفریق پیدا ہو چکی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان سے 10 لاکھ کے قریب علامہ صاحب نوجوان جو ہیں پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور یہ پاکستان کی ایک بڑی کھیپ تھی، جو امید تھی، مستقبل تھا جس پہ پاکستان کی قوم کا سرمایہ وقت صرف ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اس چیز سے باہر کیوں نہیں آ پا رہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ جب ہم قوم کو تقسیم در تقسیم کر دیں گے تو یہ معاشرہ جو ہے ترقی کی راہ پہ کیسے چلے گا؟ خری صاحب، بات سیدھی سی ہے کہ بیرونی طاقتوں کی مداخلت کی وجہ سے پاکستان میں فرقہ واریت کو بھی فروغ ملا، پھر مسلح جتھے بھی تشکیل پائے، اور جس مقصد کے لیے ان کو استعمال کیا گیا جب وہاں سے وہ فارغ ہوئے تو پھر ان کی کسی نے پرواہ نہیں کی، وہ بالکل ہی بے لگام ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہے کہ پورے ملک کے امن کو تباہ و برباد کیا۔ اب اس کا سارا الزام مذہبی طبقے پر آتا تھا کہ مذہبی تنظیمیں، مذہبی علماء، یہ مولوی صاحبان یہ فتنہ فساد کی جا رہے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ فساد ان کی یہاں فرقہ واریت ہے۔ لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت تک پاکستان میں مذہبی فرقہ واریت کا الزام دھرا جاتا رہا، اور تھا بھی صحیح، لیکن اس وقت تک آپ ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں، آپ کو اتنے لوگ ہجرت کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔
جبکہ مسجدوں سے بم بلاسٹ ہو رہے تھے، امام بارگاہوں میں بم بلاسٹ ہو رہے تھے، چوکوں میں، چوراہوں میں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی تھی لوگ یہیں اپنے وطن میں موجود تھے. لیکن علماء نے اپنے کردار کے ساتھ اس وقت بھی عالمی طاقتوں کی جو اس نے سرمایہ کاری کی تھی کہ ملک کو تباہ کر دیا جائے شیعہ سنی فساد سے، مذہبی فرقہ واریت کے حوالے سے، سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے تمام مسالک کے علماء. انہوں نے اس کو ناکام کیا اور پھر اس سے آگے ہمیشہ کے لیے ایک ایسا ٹھوس قدم اٹھایا کہ ایک ضابطہ اخلاق بنا دیا. پیغام پاکستان کی صورت میں اب اس کا ایک نتیجہ خلاصہ مزید یہ آپ کے سامنے اسلامی نجاتی کونسل کے فاضل اراکین نے پیغام پاکستان کی روشنی میں ایک اور خلاصہ دے دیا تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. اور اس طرح کر کے جیسا کہ آپ ابھی فرما رہے تھے، چیئرمین سے بھی کہہ رہے تھے کہ دوسری دنیا کی حکومتوں نے توجہ کی موصول ہوئی کہ یہ کیا ہوا کہ پاکستان نے اتنے ہنگاموں جھگڑوں کے باوجود بھی کس طرح مذہبی فرقہ واریت کو کنٹرول کر لیا ہے اور ضابطہ اخلاق کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے اپنے ممالک میں کیا میں کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اس میں بنیادی کردار علماء کا تھا، اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کا تھا، ہمارے جو حفاظتی ادارے تھے ان کا تھا. علماء نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اگر آج کوئی علماء پہ الزام لگائے کہ وہ فرقہ واریت کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی. اس وقت ملک کو جو نقصان پہنچا رہی ہے وہ سیاسی فرقہ واریت ہے. جو سیاست مدار ہیں، افسوس کہ انہیں چاہیے تھا کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار کی باغ ڈور تھی اس معاملے کو سنبھالتے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن قوم ان سے مایوس ہو چکی ہے. اس مایوسی کی وجہ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، بد امنی ہے. جی پھر اس میں پھر ہمارے پڑوسی ممالک جن کچھ تو ہمارے دشمن تھے ہی دشمن، ان پہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں تھا، لیکن جن پہ بھروسہ تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے تحفظ کے لیے، اور آج بھی ان کے کتنے مہاجرین ہمارے ملک میں بیٹھے ہیں ان کی کفالت کر رہے ہیں، مسلمان ملک ہے، ان پہ توقع تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن افسوس کہ اسی زمین کو ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، فتوے جاری کیے جاتے ہیں، قتل و کشتار کیا جاتا ہے، باڑ توڑ کے حملہ کیا جاتا ہے. تو اس وقت صورتحال جو ہے کہ ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو میں پاکستان بھر کے سیاستمداروں سے دستبستہ درخواست کروں گا خدا را سیاسی فرقہ واریت ختم کر کے ملک کا سوچیے. اقتدار آنے جانے والی چیز ہے. اگر خدا نے چاہا تو آپ کو اقتدار عزت مل جائے گی، نہیں چاہا تو دنیا کوئی طاقت آپ کو اقتدار نہیں دے سکتی. دوسرا یہ گزارش ہوگا پڑوسی ممالک سے بھی کہ مسلمان ہونے کے ناطے، پڑوسی ہونے کے ناطے پھر ہم آپ کے ہمدرد خیر خواہ ہیں. اس حوالے سے اس احسان کو یاد کر لیجئے اور ہمارے ملک میں بے جا مداخلت کر کے امن کو تباہ نہ کیجئے. اور یہاں آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پاک فوج کے کردار کو ہم قطعاً فراموش نہیں کر سکتے. اور ان کے لاشیں جو ہمارے گھروں میں ہر روز آتے ہیں اس کو دیکھ کے ہمیں پاک فوج کے سپاہیوں کو سلام کرنا چاہیے. ان کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی اور توہین آمیز کلمہ ہم قطعاً برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. علامہ صاحب میں بڑی خوبصورت آپ نے بات فرمائی نا کہ کریڈٹ دینا چاہیے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو جتنا کریڈٹ دیا جائے اس چیز کا، ہمیشہ انہوں نے علماء نے ہر اول دستے کے طور پر اس ملک کی خاطر، اس ملک کو بنانے کی خاطر، اس ملک کے استحکام کی خاطر، اس ملک کی ترقی کی خاطر یقیناً علماء کرام نے اپنا بڑا کردار ادا کیا. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پاک فوج کو کریڈٹ دیا جائے وہ بھی کم ہے. کہ روزانہ کی بنیاد پہ اب دیکھیں ہم جنازے اٹھا رہے ہیں شہیدوں کے، تو کس خاطر؟ اس ملک کی امن کی خاطر. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر جس طرح شاہ صاحب نے بیان فرمایا تھا کہ ڈبل ذمہ داری عائد ہو رہی ہے ہمارے اوپر فرض ہو رہا ہے کہ ہم نے ریاست کے ساتھ کس طرح وفاداری کرنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان. آپ بھی مولانا موجود تھے اس پروگرام کے اندر اور آپ کے دستخط بھی شامل ہیں. اور قیام امن کے حوالے سے بادشاہی مسجد سے بھی ہمیشہ وحدت امت کا پیغام نکلتا ہے. اور یقیناً یہ حضرات جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں، شاہ صاحب اور ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب، انہوں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ مل کر کام کیا اور ملک میں امن کی ایک فضا کو برقرار رکھنے کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں، اپنی زندگیاں صرف کی ہیں. کیا کہیں گے پیغام پاکستان کا یہ جو متفقہ ضابطہ اخلاق پھر آپ لوگوں نے جاری کر دیا، اس کی کس قدر ضرورت تھی اس محرم الحرام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اسامہ آپ کا شکریہ. جزاک اللہ خیر. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ ضیاء اللہ شاہ صاحب اور جس طرح حضرت علامہ حسین اکبر صاحب بات کر رہے تھے، میں اسی کو لے کر آگے بڑھتا ہوں. یہ جو پیغام پاکستان ہے، یہ پاکستان کا ایک عظیم و بیانیہ ہے جس کی روشنی میں ابھی آپ نے دیکھا کہ ہفتے کو ہم نے ایک ضابطہ اخلاق جو ہے وہ تیار کیا اور اس کو پھر پریس کے ذریعے پورے پاکستان میں جو ہے اس کو بیان کیا گیا.
اور پیغام پاکستان جو بیانیہ ہے اس نے دہشت گردی کی کمر کو توڑا ہے، اور یہ علماء کرام نے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں انہوں نے اس پر دستخط کیے ہیں، جس میں خودکش حملوں کو، دہشت گردی کو، مسلح جدوجہد کو ریاست میں جو ہے حرام قرار دیا گیا، ریاست چھوڑتے ہوئے ایک نئی ریاست یا مسلح جدوجہد کو بنانے میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ملک کے اندر ہم آہنگی کو پیدا کریں۔ الحمدللہ کراچی سے، جیسے آپ نے کہا، یہ جو علماء کرام بیٹھے ہیں انہوں نے، ہم نے مل کر کراچی سے کوئٹہ تک، اور میں ابھی آپ کے سامنے تھا کہ بھئی پورے پنجاب میں ہم نے کوشش کی تمام مسالک کے ساتھ مل کر ایک ہم آہنگی کی، رواداری کی جو ہے بات کو کیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام ہوں، حضرات اہل بیت اطہار ہوں، ان کی عزت، ان کی تکریم ہماری عقیدت کا محور ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کے درمیان جو چیزیں طے ہو چکی ہیں، اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ الحمدللہ اس وقت تک آج 5 محرم ہے، محرم الحرام، اور یہ محرم کا مہینہ بڑی حرمت والا، بڑا احترام والا مہینہ ہے، تو بہت اچھے طریقے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، اور علامہ صاحب نے اس دن بھی یہ بات کی تھی، مولانا حسین اکبر صاحب نے، کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو جو اس کے دل آزاری کا باعث بنتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور الحمدللہ اس وقت ملک کے اندر جہاں کہیں بھی یہ مجالس چل رہی ہیں، کانفرنسز چل رہی ہیں، اور اسی طرح کیونکہ حضرت حسین تو وہ کہتے ہیں نا سب کے ہیں، بے شک، اور وہ کہتے ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ بے شک، بے شک۔ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ہماری ریاست ہے، اور یہاں کی افواج، یہاں کی حکومت، یہاں کے سیکورٹی ادارے اور یہاں کی پولیس، ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر آگے بڑھیں، اور وہ ہمارا فخر ہے۔ بے شک۔ افواج پاکستان دیکھیں، اس کے جو بہادر جوان، ابھی ذوق میں آپ نے دیکھا کہ وہاں جانے دی، جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اسی طرح اگر باڑے میں آپ دیکھیں تو چیک پوسٹ کے اوپر ہماری پولیس کے جو لوگ ہیں، جوان جو ہیں، ان کو شہید کیا گیا، جی بالکل، اور وہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اس ملک کے لیے، تو وہ ہمارا فخر ہے۔ آج پوری قوم کی دعائیں ہماری افواج پاکستان اور سیکورٹی ادارے اور پولیس کے ساتھ ہیں۔ بالکل علامہ صاحب، بہت آپ نے خوبصورت پیغام دیا ہے کہ یقیناً یہ جو ہمارا فخر ہے، ان کا جس طرح حوصلہ بلند کریں گے، ان کا مورال بلند رکھیں گے، یقیناً ان کے اندر جذبہ اس قوم پر مر مٹنے کا مزید بڑھتا جائے گا، اور ہمیں ان کے ساتھ دست و بازو بننا ہے، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر انہیں حوصلہ بھی دینا ہے، اور سیسہ پھیلائی دیوار بن کر جس طرح علماء کرام نے ہمیشہ کبھی مایوس نہیں کیا، اور یقیناً ہم آج کے پروگرام سے، پی این این کے پلیٹ فارم سے اپنے تمام ان علماء کرام کو، مشائخ اعظام کو اور تمام مسالک کے قائدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کی خاطر ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا، اور ہمیشہ ہمیں ہراول دستہ کے طور پر نظر آئے۔ شاہ صاحب، ہم 5th جنریشن وار کے دور سے گزر رہے ہیں، اور یقیناً یہ فکری جنگ کا دور ہے، اور یقیناً پاکستان کی جو افواج ہیں یہ دنیا کی، میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ جو افواج ہیں، آرمیز ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جن ممالک کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انتشار برپا کیا گیا، جن ممالک کو آج آپ دیکھتے ہیں کہ کس قسم پرسی کا شکار ہیں اور تباہ حال ہو چکے ہیں، اس کے اندر یہی سب سے پہلے چال چلے گی کہ فوج اور عوام کے درمیان خلید پیدا کر دی جائے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ پیغام پاکستان کے جو آپ نے نیریٹو بنا دیا، ضابطہ اخلاق آپ لوگوں نے بنا دیا، اس میں باضابطہ طور پہ اس کو شامل کیا گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں میڈیا کے وساطت سے اور ممبر و محراب کی وساطت سے عوام الناس کے ذہن میں عام نہیں ہو جانے چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو بڑا شعور کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں ادراک کے ساتھ سمجھنا ہوگا۔ بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب بخاری صاحب آپ نے، کہ بلا شبہ وطن عزیز پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام ہے، بے شک، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے دفاع اور تحفظ کے لیے پاک فوج جیسا ہمارا ادارہ، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی ہمارے پاس نعمت ہے۔ جی بالکل، جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا، اور ڈاکٹر صاحب نے اور مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ یقیناً دنیا کی بہترین فوج
وہ صرف اور صرف پاکستان کے پاس ہے بے شک کہ جس کا نسب العین کتنا واضح، کتنا کلیئر، کتنا اعلیٰ ہے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ اللہ، اکبر، سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں یہ بے الفاظ، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ دنیا میں سب سے کم وسائل کے باوجود دنیا کی سب سے بہترین کارکردگی دکھانے والی اگر کوئی فوج ہے تو وہ آپ کے پاس الحمدللہ پاک فوج کا ادارہ ہے۔ افواج پاکستان کے جتنے ادارے ہیں ہمارے دفاع کے لحاظ سے یقیناً جیسے آپ نے فرمایا نا کہ فکری جنگ کا دور ہے، ہم نے الحمدللہ اس میں بھی لکھا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ فوج کا مرال بلند رکھنے کے لیے اور ان کا ادب و احترام اور ان کی حرمت اور تقدس کو پامالی سے محفوظ رکھنے کے لیے اس میں درج کر دیا گیا کہ کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عسکری طور پر اور تشدد کے طور پر اور مسلح ہو کر وہ آ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ بالکل پاکستان میں ہماری ریاست میں اس کی ذرا بھی گنجائش موجود نہیں، اور نہ کسی ادارے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو عسکری تربیت دیتا پھرے اور اس طرح کا محاذرہ ہی کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں اس میں بھی ہم نے درج کیا ہے، وہ جو فکری جنگ کی آپ نے بات کی نا فیوجنیشن وار کی، اس میں ہمارا جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جس کو آج دشمن استعمال کر رہا ہے، اور ہم نے بھی بحیثیت ایک باوقار شہری، باشعور شہری، ہم نے بھی اپنی ذمہ داریوں کے درا کو احساس کرنا ہے، اور ہم نے اس میدان کو خالی نہیں چھوڑنا، ہم نے اس میدان میں رہتے ہوئے ہم نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اور وہ مقابلہ کیا کرنا ہے کہ اگر وہ ہمارے سوشل میڈیا کو وہ استعمال کر رہا ہے ایک ٹول کے طور پر، ایک ہتھیار کے طور پر، اور کس طرح کر رہا ہے کہ پاکستان کی عوام اور فوج کے درمیان ایک مصنوعی خلیج، مصنوعی، میرے اس لفظ کو ذرا غور کیجیے، مصنوعی خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم نے اس کو حقیقی طور پر، عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر ہم نے اس کو ناکام بنا دیا اور بنانا ہے انشاءاللہ۔ جی بالکل، میں پاکستان کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کروڑوں ہمارے جو 22-23 کروڑ کی جو ہماری عوام ہے، انہوں نے الحمدللہ جس انداز سے پاک فوج کے ساتھ اپنی اظہار یکجہتی کیا ہے، محبت کے اظہار کیا ہے، یگانگت کا اظہار کیا ہے، اور جیسے ابھی آپ دیکھیں علامہ صاحب بھی لفظ بول رہے تھے، مولانا عبدالخبیر رضا صاحب فرما رہے تھے، ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا قبلہ یا صاحب فرما رہے تھے، میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، یہ پاکستان کے ہر شہری کی آواز ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو شہداء، جو افواج پاکستان کے شہداء، ہمارے دیگر جو ادارے ہیں پاکستان کے دفاع کے اور تحفظ کے، ان کے جو شہداء جو قربانیاں دے رہے روزانہ دیکھیں نا جنازے میں سمجھ اللہ قسم یہ ان کا ہم قرض اتار ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں، اور ان کے بچے اسی طرح یتیم ہوتے ہیں کہ جس طرح ہمارے گھروں میں جب فوتگی ہوتی ہے تو ہمارے بچے یتیم ہوتے ہیں، تو ہمیں ان یتیموں کا احساس کرنا ہوگا، بالکل صحیح ہے، ہمیں وہ جو ہماری بہنیں بیوہ ہوتی ہیں جن کے سہاگ اجڑ جاتے ہیں، ہمیں ان کی حرمت کو یاد رکھنا ہوگا، صحیح بات ہے، تو ہم نے اس پاک فوج کے جو شہداء ہیں ان کے خون کو کسی طور پر بھی رائے گاہ نہیں جانے دینا۔ اور یقیناً ایک بڑا افسوس کا مقام ہوتا ہے یقیناً کہ جب ایسے افراد مطلب جس کبھی دیکھتے ہیں کہ کسی کی شادی تھی ابھی ہفتے بعد کسی جوان کے بھی شادی ہو کے آتی تھی، تو اسی طرح ہی مطلب نوجوان جو ہیں ہمارے ملک کے جو ہیں وہ اس ملک کی خاطر کٹ رہے ہیں، اور کیوں؟ ضابطہ اخلاق میں یہ ہم نے سب کچھ درج کر دیا ہے، یہ ضابطہ اخلاق نے بڑی پیاری بات کی کہ میڈیا کے ذریعے اور منبر و محراب، یہ بڑا چینل ہے، دنیا کا سب سے بڑا میڈیا ہے، بالکل امت مسلمہ کے پاس بالعموم اور پاکستان میں علماء کے پاس بالخصوص منبر و محراب، یہ ایک بہت مضبوط مؤثر قوی میڈیا ہے، اس کو استعمال کیجئے اور ضابطہ اخلاق کی روح، اس کی آواز، اس کے مضمون کو گھر گھر میں پہنچائیں، گلی گلی میں پہنچائیں، اور سب کے ذہنوں میں پاک فوج کی محبت کو بٹھا دیں، اور ریاست کی مضبوطی کے لیے یہی راستہ ہے، اور یہ نبی پاک نے ہمیں راستہ سکھایا۔ جی بالکل، اور یقیناً شاہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اگر منبر محراب کا چینل جو ہمارے پاس اتنا بڑا موجود ہے، ہم اس سے امن کی بات پھیلا سکیں، ہم اہل بیت طاہر کی بات کر سکیں، ہم اصحاب رسول کی بات کر سکیں، امہات المومنین کی بات کر سکیں، تو یقیناً یہ خوبصورت وحدت کا جب پیغام جائے گا، لوگ سننا چاہتے ہیں۔ علامہ صاحب لوگ تنگ آ چکے ہیں، جس نے آپ نے پہلے بات کی کہ لوگ تو اب سیاسی فرقہ واریت سے بھی تنگ آ گئے کہ بس کر دو، کہ کب تک ہمیں قوم کو لڑاؤ گے آپس میں، کوئی راستہ بھی دکھاؤ، کوئی حل بھی دکھاؤ۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ ضابطہ اخلاق جاری ہو گیا، اس میں آپ نے ایک بڑی اہم شق آپ لوگوں نے اس میں شامل کر دی کہ منبر و محراب سے، امام بارگاہوں سے، مساجد سے انتشار کی آواز جو ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، لیکن کیا اس ضابطہ اخلاق کے جاری ہونے کے بعد جو لوگ اس نہج پہ پھر آئیں گے
جو انتشار کی بات کریں گے، فرقہ واریت کی بات کریں گے، ان کے ساتھ نبٹنے کا بھی کوئی عمل بنایا گیا؟ خیر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مختلف نظریات کے حامل علماء، دانشوروں کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان تمام کو اس ضابطہ اخلاق میں تحفظ دیا گیا ہے۔ صحیح، بے شک تمام مسالک کے لوگ اس میں تمام موجود تھے۔ مسالک، میں سمجھتا ہوں چلو ہمارے معاشرے میں شاید یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اہل بیت اطہار کا تعلق شیعوں کے ساتھ ہے، اصحاب کا سنیوں کے ساتھ ہے، فلاں فلاں کے ساتھ نہیں۔ اس میں اگر ان شخصیات کی طرف آئیں تو قرآن کریم، ذات خداوند متعال، رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا احترام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ازواج مطہرات امہات المومنین، سب کے احترام کو فرض قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے خلاف کسی قسم کی بات نہیں سنی جائے گی۔ صحیح جی، کچھ لوگ نیشنلسٹ ہیں، قومیت پرست ہیں، کہتے ہیں ہم صرف پاکستانی ہیں، تو سب سے پہلے شک وہی ہے کہ پاکستان کے آئین کی اگر ہم وفا نہیں کریں گے، اس عہد کو پورا نہیں کریں تو کیسے پاکستانی ہیں؟ تو ملک کی بقا کو سب سے پہلے لیا اس لیے گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں علماء کے دستخط، سیاستدانوں کے دستخط، اب اس میں کیونکہ جو ہمارے فوجی ادارے ہیں یا ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں، ان کے تحفظ کو بھی، پھر کفر اور شرک کے فتویٰ بازی اس کو روکا گیا۔ ان تمام تر چیزوں کے بعد اب جو ذمہ داری سب سے زیادہ حساس ہے وہ ہے ان اداروں کی جو اس کے قوت نافذہ کے حامل ہیں، جس میں پولیس شامل ہے، جس میں انتظامیہ شامل ہے، جس میں یہ لوگ شامل ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ آئین جب ہر شہری کو برابر کے حقوق دے رہا ہے کہ مذہبی آزادی ہر ایک کو برابر کی ہے تو پھر برابر دی جائے۔ صحیح ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک کو تو جو کچھ کرتا رہے اور دوسروں پہ عائد پابندیاں عائد کر دی جائیں، یہاں نہیں جا سکتے، وہاں نہیں جا سکتے۔ جب کہہ دیا قانون نے کہ گھر میں اپنے ہر قسم کی عبادت کوئی کر سکتا ہے، کرنا چاہے، کوئی پابندی نہیں ہے، تو ایک کے لیے پابندی ہو ایک کے لیے نہ ہو تو یہ ناانصافی۔ اب ان کے ہاتھ میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، جنہوں نے اس نظام کو نافذ کرنا ہے، اب ان کے حقوق بھی تحفظ کا سے دو چار ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور جن کو تحفظ ملنا چاہیے وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ ضابطہ اخلاق تو آ چکا، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ حتی المقدور ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جی بالکل، اب اس کے نفاذ کا مرحلہ آ گیا۔ اب اس وقت کیونکہ بہترین موقع ہے، محرم الحرام چل رہا ہے، لاکھوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، سبیلیں لگی ہوئی ہیں، کوئی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سنی شیعہ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے آزادی کے ساتھ، حتیٰ غیر مسلم بھی امام حسین علیہ السلام کا ایام شہادت منا رہے ہیں اپنے اپنے عقیدے کے مطابق۔ تو گویا کہ ہر انسان کو آزادی دے دی گئی کہ امام حسین کو جس طرح منانا چاہتے مناؤ۔ گویا کہ آج رمز وحدت انسانیت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی صورت میں، کربلا کی صورت دنیا کے سامنے موجود ہے۔ تو لہٰذا اب ہم سب کی ذمہ داری تو ہے ہی صحیح، لیکن جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کی ذمہ داری سب سے پہلے ہے کہ اس کی مخالفت کرنے والوں کے لیے قانون پہلے سے بھی موجود ہے، اور علماء نے پھر اس کی تصدیق تائید کر دی گئی ہے، ان کے خلاف شکنجہ کسا جائے تاکہ وہ جرأت نہ کریں کہ ملک کے امن کو تباہ کریں، اس وحدت کو نقصان پہنچائیں۔ اور پھر اس چیز کو پھر بارہا کہنے کے بجائے پھر کہہ دیا گیا کہ کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا، بارہا واضح کر دیا اپنے نظریات کو زور طاقت کے ذریعے کسی مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے اداروں کے اندر، مدرسوں کے اندر واضح کر دیا گیا کہ اپنے جو آپ کے اختلافی مسائل بھی دلیل سے ساتھ ان کو بیان کیا جائے، حتیٰ کہ سکولوں، کالج، یونیورسٹیوں کو بھی لیا گیا کہ وہاں پر بھی یہ تعلیم دی جائے کہ اختلافی نقطہ نظر کو کس طرح برداشت کرنا ہے، کیونکہ ریسرچ کے میدان میں یہ چیزیں آئیں گی۔ ان تمام پہلوؤں کو کور کیا گیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذمہ داران کی ذمہ داری ہے کہ اس کے تمام جس کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس شک کو لے کے اس کو عملی طور پر امپلیمنٹ سے کروانا چاہیے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا جاتے جاتے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کروایا جائے گا، اس کو قانونی شکل کیسے دی جائے اور کس قدر ضروری ہے؟ آپ کیا پیغام دینے چاہیں گے ارباب اختیار کو کہ اس کو قانون کی شکل بنا کے اسے قانون کا حصہ بنا دیا جائے اور تاکہ یہ روز روز کے جو واقعات ہیں ان سے جان چھوٹ جائے قوم کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے باضابطہ طور پر پاس کروانا چاہیے، اس کو ہمارے آئین کا، دستور کا حصہ بنانا چاہیے، اور قوانین کی جہاں تک بات ہے اگر اس کی کسی چونکہ ان کی بہت ساری ایسی شکیں ہیں کہ جن کے متعلق قوانین ہمارے موجود ہیں پہلے سے، ان کو صرف نافذ کرنے کی ضرورت، جیسے بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے ہمارا پولیس کا محکمہ ہے، اسی طرح ہمارا عدلیہ کا محکمہ ہے، اور ابھی ہمارے جو موبائل ٹیلی فون کے حوالے سے جو ہمارا دوسرا پی ٹی اے موجود ہے، اس میں علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب نے بڑا کردار ادا کیا، کافی بھاگ دوڑ کی، اور علامہ ڈاکٹر قبلہ ایاز جو ہمارے چیئرمین ہیں دونوں نے بڑی اس پر محنت کی ہے۔ تو ان اداروں کا کام ہے کہ وہ ان سے متعلقہ چیزوں کو نافذ کریں، اور اگر کوئی مجرم ہے، کوئی ملزم ہے تو اس کے بارے میں جو ہمارے قوانین کے اندر چیزیں موجود ہیں اس کے مطابق انہوں سزائیں دیں، اور جو ہماری عدلیہ ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے، اور کسی سے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے جو مجرم ہے۔
اور اگر کوئی اس شک میں ان شکوں میں کوئی ایسی شک ہے کہ جس کے بارے میں پہلے سے قانون سازی موجود نہیں ہے تو پارلیمنٹ ہمارا ادارہ ہے قانون سازی کا، اس کو قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ جو ہمارے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں، تو بہرکیف اس کو دستور کا حصہ بنایا جائے، بالکل ٹھیک ہے، باضابطہ طور پر اس کو پاس کیا جائے، صحیح، تو یہ میرا مطالبہ ہے۔ اور اس سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی ترقی کے دروازے کھلیں گے، بالکل ایسے ہی ہے، اور کیونکہ جب تک ہم پرامن ماحول فراہم نہیں کریں گے باہر سے کوئی تاجر یہاں پہ آئے گا نہیں، بالکل ٹھیک ہے، باہر سے کوئی کمپنی یہاں پہ آئے گی جی۔ نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کے تاجر یہاں پہ آئیں، چونکہ الحمدللہ پاکستان کا جغرافی طور پہ محلِ وقوع ایسا ہے، موسم کے اعتبار سے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر مختلف مثلا زرعی اعتبار سے، ڈیری فارم کے اعتبار سے اور فروٹ کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں بہت نعمتوں سے سرفراز ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، تو دنیا ہمارے پاس آنے کے لیے بالکل ایسی، اور یقیناً جو ماحول ہم نے دینا ان کو۔ معاشی تو اب اس طرح پریشان ہے، اگر ہم پرامن ایک ماحول دے دیں گے تو یقیناً باہر کی دنیا آئے گی، اور یقیناً آ بھی رہی ہے۔ ابھی اس کے اندر کل میں پڑھ رہا تھا کہ اسکردو کے اندر 12 فلائٹس بڑی جو ہیں اسکردو ایئرپورٹ پہ اتری ہیں، اور روزانہ کی حساب سے اگر بات کی جائے کہ ہوائی راستے سے 5500 کے قریب جو غیر ملکی جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، پاکستان دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ الحمدللہ افواج پاکستانی قربانیوں سے علماء کرام کی جو انیشیٹو ہیں، ان کا کردار جو ہے ممبر و محراب سے ان قائدین نے جو وحدت کا پیغام دیا ہے، جو امن کا پیغام دیا ہے، اس پیغام کی الحمدللہ برکت ہے کہ آج دنیا پاکستان کی طرف رخ کر رہی ہے، اور یقیناً بحیثیت شہری بھی ہم نے یہ ماحول فراہم کرنا ہے، اور ہم نے سب کو پاکستان کا جو امن کا پیغام ہے اس کو عام کرنا ہے، اور جو پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے اسلام کی بنیادوں میں، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کا یہ پیغام ہے، اس لیے بحیثیت مسلمان شہری اور بحیثیت پاکستان شہری ہم نے امن کے پیغام کو جو پھیلانا ہے اور امن کا جو پرچم ہے اس کو بلند رکھنا ہے، اور ہمیں دیگر اقوام کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ انسانیت کے ساتھ محبت کا پیغام دیتے ہیں، اور پیغام پاکستان جو ہے یہ بھی امن کا پیغام دے رہا ہے، اور یہ ہر شہری کے لیے یہ حقوق فراہم کر رہا ہے۔ اور یقیناً بڑی خوبصورت بات کی میرے پورے پینل نے کہ اسے واقعی جو ہے قانونی شکل دے کر اسے قانون کا حصہ بنا دیا جائے، تاکہ یہاں پہ ہر شہری کا تحفظ ہو سکے، ہر شہری کو اس کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ فراہم ہو سکیں، اور ہر ایک کی حرمت کا یہاں پہ خیال کیا جا سکے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے جو ملک عزیز میں محرم الحرام ہے بڑا پرامن گزر جائے، اور یہ سارے ایام جو ہیں امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ گزریں، اور پاکستان امن کا گہوارہ رہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔